अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दुनिया की किसी मुल्क का कोई बादशाह था। उसकी एक बेटी थी, निहायत खूबसूरत, लेकिन वो जितनी हसीन और जमील थी उतनी ही मगरूर, शरीर और अपनी मर्ज़ी की मालिक। 20 बड़े बड़े शहज़ादे उससे शादी करने की आरज़ू लेकर आते और नाकाम अपना मुंह लेकर चले जाते। उसे कोई पसंद ही नहीं आता था, किसी को अपना जोड़ ही नहीं समझती थी। अपने घमंड में उनकी हंसी उड़ाती, थप्तियाँ कसती और तरह तरह के काम करती। लड़की जवान हो गई थी, शादी करना ज़रूरी था। आखिर कब तक कंवारी बैठी रहती। बादशाह ने सोचा कि एक दफ़ा ही हर तरफ के शहज़ादों को बुलाया जाए और फिर बड़े जलसे में शहज़ादी को अपना शौहर इंतखाब करने का मौका देना चाहिए। कोई ना कोई तो ऐसा निकल ही आएगा जिसे वो पसंद करेगी। चुनांचे एक बड़ा जश्न करके शहज़ादी के उम्मीदवारों को बुलाया गया। जश्न का दिन आया, दरबार लगा। शहज़ादे, राजकुमार, नवाब, ज़मींदार वगैरह अपने दर्जे के मुताबिक बैठे, हर एक अपनी वज़ह पर खूब बना सवरा था। अपनी शान बान बनावट दिखाने का इससे अच्छा कौन सा मौका था। सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। जब दरबार लग गया, सारे मेहमान आ गए तो शहज़ादी आई। एक सिरे से हर एक को खरीदारी की निगाह से देखती हुई चली। बादशाह हो या फ़कीर, अमीर हो या गरीब, सब एक माँ बाप आदम हवा की औलाद हैं। जैसी खुदा ने सूरतें बना दी हैं वैसी ही तो होंगी। वज़ा वज़ा की शक्लें थीं, काले भी थे, गोरे भी थे, मोटे भी थे, पतले भी थे। अपने मिजाज के मुताबिक किसी की दाढ़ी थी, कोई दाढ़ी मुंडा। एतराज़ का किसी को हक क्या है, जैसा जिसके मुल्क का रवाज और जैसा जिसे अल्लाह मियाँ ने बना दिया। लेकिन शहज़ादी ने उस वक्त भी बाज ना आई। भरे दरबार में तो ज़ुबान रोके, यहाँ तो किसी का दिल ना दुखाए। वो जिसके पास से गुजरती आवाज़ के बगैर ना रहती। किसी को बेचकी का दुम्बा बनाती, किसी को उल्टा तवा कहती। एक ज़रा अकड़े हुए थे, उन्हें टीनी मूर्ख बना दिया। एक का चेहरा ज़रा गोल था तो उसे चिकटी आड़ू कह दिया। एक की कमर किसी कदर झुकी हुई थी तो उसको टूटा हुआ कमान का तीर कहा। दूसरे को तना हुआ देखकर बोली, ये तो सूखा हुआ ठंड कहाँ से आ गया। गर्स ये इस तरह से हर एक को कुछ न कुछ कहती और एक के सामने पहुंची तो खूब हंसी। हंसते हंसते लूट हो गई। उस शहजादे की दाढ़ी थी। अपने साथ वाली उसे कहने लगी, ज़रा इधर तो देखो, ये मक्खी उड़ाने की चूड़ी कैसी लग रही है। मक्खियाँ तो खूब पढ़ाता होगा। हंसा दाढ़ी वाला पहाड़ी बकरा है। बकरा नहीं, मैं तो इसे रिशाइल ज़रूर कहूँगी। शहज़ादी की कही हुई भपकी तो बेचारे शहज़ादे पर फप गई और ऐसी भपकी कि इस दिन से उसका नाम ही रिशाइल मशहूर हो गया। मगर शहज़ादी की ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उसने बहुत ताव दिखाया, अंदर ही अंदर बीचों ताप खाया, वापस अपने मुल्क को चला गया। उसे बड़ा रंज था कि एक शहज़ादी इतने बड़े बाप की बेटी और ऐसी ज़ुबान की गोहर, किसी का लिहाज ही नहीं, राज के मेहमानों के साथ इस कदर ज़िल्लत-आमेज़ सलूक। उधर बादशाह को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा था। उसने उसके मुंह पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने दिल में ये अहद कर लिया कि अब महल में जो भी सबसे पहले फ़कीर आएगा उससे उसकी शादी कर देगा, चाहे वो राज़ी हो या ना हो। ऐसा ही हुआ। 2 दिन के बाद एक फ़कीर महल में आया और कहने लगा, ए बादशाह सलामर, अगर बादशाह के महल से कुछ मिल जाए तो अल्लाह आपका भला करे। बादशाह ने देखा कि फ़कीर आया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़कीर को अंदर लाओ। फटे पुराने कपड़े थे, दाढ़ी भी थी, हाथ में एक ढोलकी सी पकड़ी हुई थी और कहने लगा, बादशाह सलामत, अल्लाह के लिए कुछ दे दें, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुमने जो ढोलकी पकड़ी है ये किस लिए है, इसके बजाते हो। वो कहने लगा, बजाना क्या, इससे पेट पल जाता है। बादशाह ने कहा, हमें भी कुछ सुनाओ ताकि हम भी कुछ सुन लें, कैसा गाते हो, अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो, कुछ पता तो चले। फ़कीर ने ढोलकी बजाई और महल वाले तारीफ़ें करने लगे। बादशाह भी तारीफ़ें करने लगा। महल की उम्र में जो बेगमात थीं, नौकरानियाँ थीं,
ان کی اچھائیاں بیان کرنے لگا تاکہ اس کو کچھ مل جائے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے، تم بہت اچھا گاتے ہو۔ تو فقیر نے کہا، اللہ کے لیے کچھ دے دے بادشاہ۔ بادشاہ کو پہلے ہی اپنی بیٹی کی حرکتوں پر بہت غصہ تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری جھولی بھر دوں گا، جاؤ، میں نے تمہیں اپنی بیٹی دے دی، تم اس سے شادی کر لو۔ محل کے سب لوگ حیران پریشان کہ بادشاہ کو یہ کیا سوجی۔ شہزادی بھی وہاں موجود تھی، اس پر تو جیسے آسمان گر گیا ہو۔ اس نے بہت منت سماجت کی، پاؤں میں بیٹھی، سر پاؤں میں مارا، آنسو نکالے، لیکن بادشاہ کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ بیگمات نے، نوکرانیوں نے اور بھی ملازمین نے بہت ترلے کیے کہ بادشاہ سلامت ایسا نہ کرے، لیکن بادشاہ سلامت تو اپنے فیصلے پر اٹل چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ مغرور لڑکی، تیری وجہ سے مجھے بہت باتیں سننی پڑی ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد جو بھی پہلا فقیر محل میں مانگنے کے لیے آئے گا، میں تیری اس سے شادی کر دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ وہاں کا جو بھی رواج تھا، پھیرے پورے مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھایا، اور جو جیسا ان کا رواج تھا اس طرح اس کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی سے کہا، مغرور لڑکی، اب تو پرائے گھر کی لڑکی ہے، واپس میرے محل میں کبھی مت آنا۔ اب یہ فقیر ہی تیرا شکر ہے، یہ تجھے جدھر لے جائے اس کے ساتھ جا، اور ادھر کبھی مت آنا۔ شادی کے فوراً بعد ہی فقیر اور شہزادی ادھر سے چلی گئی۔ شہزادی تو مغرور تھی، لیکن اب اس کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی۔ اب روتے روتے فقیر کے ساتھ چل رہی تھی۔ مغرور یعنی تکبر کا حل اینڈ پر آخر میں یہی نکلتا ہے، سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ چلتے چلتے ہوئے جنگل سے گزری، دیکھا کہ بہت گھنا جنگل ہے، خوبصورت پرندے چرندے ہیں، خوبصورت آوازیں ہیں۔ وہ فقیر سے کہنے لگی کہ یہ جنگل کس کا ہے؟ فقیر نے بولا، یہ شہزادے رشائل کا ہے، جس کی داڑھی ہے، جس کو تو نے شادی کے لیے منع کیا تھا۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو آج یہ جنگل تیرا ہوتا۔ شہزادی کہنے لگی، ہائے میری پھوٹی قسمت، چلو اب خیر جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اسی طرح ابھی تھوڑی دیر آگے ہی بڑھے تھے کہ دیکھا فصلیں ہی فصلیں ہیں، ایک جگہ مونجی لگی ہے، ایک جگہ سورج مکھی کے پھول ہیں، سبزہ ہی سبزہ ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے، اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ شہزادی پھر کہنے لگی کہ یہ کس کا علاقہ ہے؟ تو فقیر نے بولا، یہ بھی اسی شہزادے رشائل کا علاقہ ہے جس کو تو نے شادی کے لیے منع کیا تھا۔ اگر تو نے اس سے شادی کر لی ہوئی ہوتی تو ادھر آ کر اس خوبصورت منظر کو بار بار دیکھ سکتی تھی۔ شہزادی کہنے لگی، کیا ہوا یہ اگر میں اس سے شادی کر لیتی کہ زیادہ سے زیادہ اس کی داڑھی تھی؟ شہزادہ تو تھا نا۔ ابھی تھوڑی دیر اور آگے چلی کہ دیکھتی ہے بہت ہی خوبصورت منظر اس کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ منظر یہ ہے کہ بہت خوبصورت اور پیارے پیارے گھر تھے، لوگ بھی بہت خوبصورت اور آبادی بھی بہت خوبصورت ہے۔ شہزادی کہنے لگی، اب یہ کس کا علاقہ ہے؟ تو فقیر نے بولا، یہ بھی اسی شہزادے رشائل کا علاقہ ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو آج تم اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر اس جگہ پر راج کرتی اور یہاں کی ملکہ ہوتی۔ اب شہزادی کو اور بھی پچھتاوا ہونے لگا کہ اس کا علاقہ تو بہت خوبصورت تھا، کاش، ہائے کاش میں اس سے شادی کر لیتی، کیا جاتا میرا، ہائے میری تو مت ہی ماری گئی تھی، آئی دولت کو میں نے واپس بھیج دیا، اگر میں اس سے شادی کر لیتی تو کیا جاتا میرا۔ اب بار بار شہزادی کے منہ سے یہی بات نکل رہی تھی۔ فقیر کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، اب تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور مرد کو مانگو اور اس کی چاہ کرو، کیا میرے میں کیا کوئی برائی ہے؟ اب چلتے چلتے اس کو سمجھاتے جا رہا تھا اور غصے سے باتیں کرتے جا رہا تھا کہ اب تم میری بیوی ہو، اب جیسا میں کروں گا تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ فقیر اس پر اپنا روب جا رہا تھا کہ چلتے چلتے فقیر کا گھر آ گیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی ہے اور وہ بھی چھوٹی سی گندی سی جھونپڑی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کس کا گھر ہے؟ فقیر نے کہا، یہ میرا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اب تمہیں اسی میں تو رہنا ہے۔ شہزادی کہنے لگی، تو تمہارے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ اس میں نہ تو کمرہ ہے، نہ ہی کوئی باغ اور نہ ہی باغیچہ۔ فقیر کہنے لگا، مجھے باغ اور باغیچے کی کیا ضرورت، میں تو ادھر ہی خوش رہتا ہوں، اب یہی تمہارا گھر ہے، تم نے یہیں رہنا ہے۔ شہزادی اندر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورے گھر میں جھاڑو لگانے والی تھی، مکڑیوں نے جالے لگا لگا کر گھر کا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب فقیر کہنے لگا، اب جلدی سے جاؤ اور کنویں سے پانی لے کر آؤ،
میرے لیے کھانا بناؤ، ہنڈیا بناؤ اور روٹی اور دال بالکل کچی نہیں رہنی چاہیے۔ اس معاملے میں میں بہت سخت ہوں۔ اب شہزادی کی عقل کام کرنے لگی تھی۔ وہ باہر گئی، کنویں سے پانی لایا، روٹی پکائی، ہنڈی بنائی اور اس کو دیا۔ یہ کام کرتے کرتے آدھی رات تو ویسے ہی ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی صحیح طریقے سے اس کی تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی تھی کہ فقیر نے اس کو جگا دیا اور کہنے لگا، اٹھو، مجھے کام پر جانا ہے اور تم گھر میں جھاڑو لگاؤ، کنویں سے پانی لو، میں نے نہانا ہے، اور ہانڈی اور روٹی کا بندوبست کرو۔ میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، روٹی کچی نہیں رہنی چاہیے اور دال اچھے طریقے سے پکنی چاہیے۔ اس معاملے میں میں بہت ہی زیادہ سخت۔ اب شہزادی کو یہ سارے کام تو کرنا ہی پڑتے تھے۔ اگر نہ کرتی تو کہاں رہتی، کدھر جاتی؟ 2-3 دن دشتم پشتم گزرے، اتنے میں گھر کے اندر کھانے پکانے کا سامان ختم ہو گیا۔ فقیر بیوی سے بولا، پہلے تو میں اکیلا تھا، بھیک مانگ کر بھی پیٹ پال لیا کرتا تھا، لیکن اب ہم 2 ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھیک مانگوں اور تم سے بھی بھیک منگواؤں، اور خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ کب تک یوں کام چلے گا؟ برابر خرچ کیے چلے جائیں اور کمائی نہ دھیلا۔ تم کو چاہیے کہ ٹکریاں بننی شروع کر دو۔ فقیر جنگل میں جا کر جو کے ٹہنیوں کا گٹا باندھ لایا اور شہزادی کے آگے ڈال دیا۔ پڑوس میں ٹوکری والے رہتے تھے، انہیں دیکھ دیکھ کر بیچاری نے ٹوکریاں بننی شروع کی، مگر 2-4 ہی روز میں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ فقیر کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، تم چرخا تو چلا لوگی۔ وہ چرخا لے کر بیٹھی، فقیر نے روغن لا دیا۔ یہ کام بھلا کہاں شہزادیوں کے ہوتے ہیں؟ مصیبت کی ماریاں جو کرتی ہیں ان کے دل سے پوچھو۔ یہ چرخا کاٹنا کتنا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اب اس کام میں بھی اس کے ہاتھ رہنے لگے۔ اس نے 1 ہفتہ کام کیا اور اس کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ فقیر کہنے لگا، میں تو تمہیں کچھ بہتر سمجھتا تھا، لیکن تم تو بالکل ہی نکمی نکلی، تم سے تو کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اب ایسا کرو، میں کچھ اور کام دیکھتا ہوں جو تم آسانی سے کر لو۔ میں کل بازار جاؤں گا اور مٹی کے برتن، چھابے وغیرہ تمہیں لا کر دوں گا، وہ بازار میں کھڑے ہو کر تم علیحدہ سے بیچنا، 10 روپے اوپر لے لینا۔ شہزادی کہنے لگی کہ اگر مجھے میرے ابا کی کسی نوکر نے دیکھ لیا، وہ تو میرا بہت ہی زیادہ مذاق بنائے گا کہ پہلے تو شہزادی تھی، لیکن اب دیکھو بازار میں کھڑی ہو کر برتن بیچ رہی ہے۔ فقیر نے شہزادی کے رونے کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی، کہنے لگا، بس میں تمہیں کل بازار سے یہ سامان لا کر دوں گا، اور اگر تمہیں بھوکا نہیں مرنا تو باہر بازار میں کھڑے ہو کر برتن بیچنے پڑیں گے۔ صبح ہی فقیر نے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا۔ شہزادی دل میں اندر ہی اندر بہت روئی، برتن لے کر بازار میں جا کر ایک کونے میں جا کھڑی ہو گئی۔ اب شہزادی کی دکان چل پڑی، روپیہ آنے لگا۔ ایک خوبصورت جوان عورت کو دیکھ کر جو ادھر سے گزرتا کھڑا ہو جاتا، ایسی انوکھی راجکماری شہر میں آ جائے اور لوگ اسے نہ گھیریں، روپیہ برسنے لگا۔ جو دام وہ کہتی بلا جھجک دے دیتے۔ مٹی کے برتنوں کی خریداری کیسی، یہ تو اس کی منہ کی دکھائی تھی۔ شام تک سارے برتن بک گئے۔ دوسرے دن فقیر اور بہت سے برتن لے آیا۔ اب شہزادی بازار کے کونے میں دکان لگا کر بیٹھی بیٹھے دیر نہیں ہوئی تھی کہ شرابی گھوڑ سوار گھوڑا بکاتا آیا اور شہزادی کی دکان کو رونتا نکل گیا۔ برتن ٹوٹ کر ٹھیکرے ہو گئے، ایک برتن تک سلامت نہ بچا۔ شہزادی رونے لگی، رونے کے سوا اور کیا کرتی؟ اس ناگہانی آفت کا اس کے پاس کیا علاج تھا؟ کہنے لگی، اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرے گا، خدا ہی ہے جو مجھے اس ناگہانی آفت سے بچائے۔ ٹھیکروں پر بیٹھی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ آخرکار ڈرتے ڈرتے وہ گھر آ گئی اور گھر آ کر جو کچھ ہوا فقیر کو سنا دیا۔ فقیر آنکھیں بدل کر بولا، بازار کو اپنے بابا کا گھر سمجھ لیا تھا؟ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم اس کام کے قابل بھی نہیں، بھلا اس سے زیادہ گدھاپن اور کیا ہوگا؟ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت ہے؟ خیر اب اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں، معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں۔ اچھا، میں شاہی محل جاتا ہوں، وہاں دریافت کروں گا، شاید باورچی خانے میں کسی کام کرنے والے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی جگہ خالی ہوئی اور انہوں نے تمہیں رکھ لیا تو روٹیوں کی کمی نہیں رہے گی، تم باورچی خانے کی جھوٹ چاٹ سے پیٹ بھر لینا اور تمہاری تنخواہ سے میں گزارا کر لوں گا۔ فقیر گیا اور تھوڑی دیر میں شہزادی کو لے جا کر راج محل میں چھوڑ آیا۔ بادشاہ کی بیٹی برتن مانجنے والی بن گئی اور کھانا پکانے والیوں کے ہاتھ برے سے برے اور گندے سے گندے کام کرنے لگی۔ رات کو گھر آنے کی اجازت مل جاتی تھی اور باورچی خانے کی دروگن ترس کھا کر کچھ سامان بھی دے دیتی۔ وہ گھر جا کے پکا کر اپنے فقیر خاوند کو کھلا دیتی۔
اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا، راج محل میں رہتی اور باورچی خانے کی نوکری کرتی۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ شہزادی نے سنا بادشاہ کا سب سے بڑا لڑکا لڑکی بیانے جا رہا ہے، اس محل کے نیچے سے بارات گزرے گی۔ شہزادی کان لگائے بیٹھی رہی، جو ہی باجے گاجے کی آواز آئی، نفریاں تاشیاں سنائی دیں، باورچی خانے کے باہر کی طرف والی کھڑکی کھول کر جا کھڑی ہوئی اور بارات کا تماشا دیکھنے لگی۔ بڑی دھوم دھام تھی، بڑا کروفر تھا، ملک کے ٹھاکر، دربار کے امیر، وزیر، فوج کے سردار سب زر پر پوشاکیں پہنے دولہے کے ساتھ تھے۔ شہزادی کو یہ سامان دیکھ کر بہت ملال ہوا، اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے کر اپنے آپ بولی، میں نے اپنا نصیب اپنے ہاتھ سے پھوڑ لیا، اگر میں غرور نہ کرتی تو اس درجے کو نہ پہنچتی۔ اتنے شہزادے اور نوابزادے آئے تھے، ان میں سے کسی کو تو پسند کر لیتی، اس داڑھی والے شہزادے میں آخر کیا برائی تھی؟ صورت شکل نہ سہی، آخر شہزادہ تو تھا نا، فقیر کے پلے تو نہ پڑتی، محلوں میں اجنبی لونڈیوں کی طرح دوسروں کے آگے پیچھے تو نہ پھرتی۔ میرے غرور نے مجھے نیچا دکھایا، اس لیے آج سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ جلوس ابھی جھروکوں کے نیچے سی تھا کہ باورچی خانے کی داروغہ نے آواز دی، شادی کا کھانا آ گیا تھا، آج اسے بہت سا دیا اور کہا کہ اب یہاں کوئی کام نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، اور دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ شہزادہ دولہا بنا ہوا سامنے آ گیا۔ اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو آنکھوں میں نور اتر آیا اور ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، کہاں چلی؟ میرے ساتھ آؤ، شادی کے جلسے میں کیا شریک نہیں ہوگی؟ تم کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ شہزادی نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو دولہا رشائل شہزادہ تھا۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا، لیکن شہزادے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، خوب مضبوط پکڑ لیا اور اسے اندر محل میں لے گیا۔ محل میں پہنچ کر شہزادی کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، جو ٹرے وہ باورچی خانے سے لائی تھی وہ اس سے گر گئی اور سب فرش پر بکھر گیا۔ ایسے موقع پر دیکھنے والوں کو تو ہنسی آتی ہی ہے۔ شہزادی کو جن لوگوں نے دیکھا وہ لوگ ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ شہزادی پر ہزاروں گھڑے پانی کے پڑ گئے، شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھتی تھی، بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ آنکھ بجا کر بھاگی، ابھی گردش میں تھی کہ شہزادی نے پھر جا پکڑا، واپس لایا اور کہنے لگا، ڈرو نہیں مجھ سے، بھاگتی کیوں ہو؟ مجھے پہچانا نہیں آپ نے؟ آپ شہزادے ہیں نا؟ شہزادہ مسکرا کر بولا، رشائل، یہ تمہارا دیا ہوا ہی خطاب ہے نا، میں ہی گویا فقیر ہوں، تم بھول گئے۔ مجھے تم سے محبت تھی، اس لیے میں نے وہ روپ اپنایا، اس کے سوا تمہارے ہاتھ آنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ پھر میں نے دانستہ تم کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رکھا، تم سے مختلف دکھ دینے والے کام لیے، اور وہ سوار بھی میں ہی تھا جس نے تمہاری دکان کے سارے برتن توڑ ڈالے تھے۔ اب تم مجھ سے پوچھو کہ ایسے برے برتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیے؟ میں نے یہ جتنی باتیں تمہارے ساتھ کی محض اس لیے کی کہ تمہارے غرور کی بیماری ختم ہو جائے، اور جب تم میرے راج پاٹ کی شریک بنو تو انسان بن کر تمہارا دماغ بالکل صحیح ہو جائے، وہ اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں قدرت کی طرف سے ایک سزا مقرر تھی، تمہیں سدھارنے اور تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے یہ چند دن کا سبق تھا۔ تم نے جو پھپیاں دوسروں پر اور مجھ پر اڑائی تھیں اور حقارت کا برتاؤ دکھایا تھا، اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا چاہیے تھا، چنانچہ تم بھٹی میں جل کر کندن ہو گئی، غرور کا جھوٹا ملمہ اتر گیا، تم کو عقل آ گئی، سارے غلط گمان ختم ہو گئے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ملکہ کہلاؤ اور اپنی شادی کے جلسے دیکھو۔ اسی وقت محلات کا محتشم توش خانے کے داروغہ کو لے کر حاضر ہوا، بڑی بڑی کشتیوں میں قسم قسم کے زیور و لباس تھے۔ پیشیتوں نے شہزادی کو نہلا دھلا کر آراستہ کر کے دلہن بنا دیا، شہزادے نے شہزادی کے ماں باپ اور اس کے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا۔ پہلو کے کمرے سے وہ نکل کر آئے، ہر طرف مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، خوشی کے شادیانے بجنے لگے، اور شہزادی اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد فقیرنی سے ملکہ بن گئی۔